नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। IMF हमेशा फ्री मार्केट के हवाले से एडवोकेट करता है और पाकिस्तान के साथ जो भी उनकी बातचीत रही है हमेशा इसी चीज़ पर उन्होंने एम्फेसाइज किया है, क्योंकि उनका ये मानना है और वैसे भी एक इत्तफाक राय है कि हुकूमतों का काम बिजनेस करना नहीं है, जितना उनका जो मुदाखलत है मईशत में या इन मामलात में कम होगी उतना उस मुल्क की मईशत के लिए बेहतर होगा। और एक जो बड़ा फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने पिछले साल सितंबर में लिया था वो ये था कि उन्होंने जो गंदम की पहले एक इमदादी कीमत मुकर्रर की जाती थी वो कीमत मुकर्रर करना छोड़ दी थी। नतीजा उसका ये निकला कि एकदम से जो मार्केट के अंदर जो गंदम की कीमतें थी वो क्रैश कर गई और अब हुआ ये है तकरीबन ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा कुछ अरसा होने को है, एक नई एग्रीकल्चर या ज़राअत की पॉलिसी अचानक से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है और इंपॉर्टेंटली शहबाज अपेरेंटली ये लग रहा है कि IMF ने एक यू टर्न ले लिया जब वो फ्री मार्केट प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखिए, ब्रेटन वुड्स सिस्टम से जो दो ये इंस्टीट्यूशन है IMF और वर्ल्ड बैंक, ये फ्री मार्केट की बात करते हैं। स्टेट इंटरवेंशन का जो मॉडल है बेसिकली जो चाइना करता है, रशिया करता है, उसके लिए बिल्कुल बरअक्स ये काम करते हैं। हुकूमतों को मुख्तलिफ पॉलिसीज के जरिए इन्होंने माजी में मजबूर किया कि वो फ्री मार्केट का जो नोशन है, जो प्रिंसिपल, उसको अपनाए। लेकिन IMF का अगर प्रोग्राम आप देखें, जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान प्रोग्राम तय हुआ था सितंबर में, बल्कि उससे पहले ही उसके ऊपर बातचीत जो शुरू हो गई थी, तो तीन बुनियादी चीजें जो इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान कर रही है, जो IMF के चार्टर के भी अगेंस्ट है, उसके प्रिंसिपल्स के भी अगेंस्ट है और जो प्रोग्राम तय हुआ है उसके भी अगेंस्ट है। नंबर वन, हुकूमत ने यह तय किया था कि कोई भी नई टैक्स कंसेशन, टैक्स जो एग्जम्पशन है वो नहीं देगी। इसके बावजूद चंद माह पहले जो शुगर की दरामद के ऊपर बगैर IMF की कॉन्सेंट के इन्होंने उसके ऊपर टैक्स की एग्जम्पशन दी। हालांकि आपको याद होगा जब टीचर्स और रिसर्चर्स के ऊपर इन्होंने जो एक 25% का टैक्स का रिबेट था, हुकूमत ने उसको रिस्टोर किया तो IMF ने उसको विड्रॉ करवाया कि नहीं, आप ये रिबेट नहीं दे सकते, प्रोग्राम के तहत कोई कंसेशन नहीं दी जा सकती। लेकिन जब हुकूमत ने फैसला किया कि चीनी दरामद की जाएगी तो IMF मान गया कि ठीक है, आप दरामद कर लें और टैक्स की एग्जम्पशन भी दे दें। फिर जो एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट के ऊपर भी जो पाकिस्तान और IMF के दरमियान तय पाया था कि इनका जो एक्सचेंज रेट की पॉलिसी होगी मार्केट बेस्ड होगी। लेकिन हमारा जो एक्सचेंज रेट एक लाइन के तहत ऊपर चल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन है और बड़ा वाज़ेह है कि एक मैनेज्ड एक्सचेंज रेट है। हुकूमत के लिए बेहतर है, कंज्यूमर्स के लिए भी बेहतर है, क्योंकि अगर आपकी डिवैल्यूएशन होगी तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन जो IMF का मुआहदा है उसके तहत तो ये ठीक नहीं है और IMF खामोश है। तीसरी चीज नहीं, एक और चीज ये मैं ऑन लाइटर नोट ये कहने लगा हूं, अब आपको समझ आई है कि जब हमने नोबेल प्राइज के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप को नॉमिनेट किया था, लोग कहते थे क्या फवायद है, फायदे नजर आए आपको? आप भी बड़े एतराज करते थे, देखें फायदे नजर आए आप लाइटर नोट पे बात करें, ये संजीदा बात है। वही मैं कह रहा हूँ ना, फायदे नजर आए आपको? यही है कि सदर ट्रंप हमारे साथ है। तो IMF का जो मिशन चीफ है, उनकी जो नई खातून है ये मिशन चीफ इवा पेट्रोवा, या उनके जो कंट्री हेड है माहिर बनीशी, वो अब लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ। अब हम हर 3 महीने बाद नॉमिनेट करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए, जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगी हर 3 महीने बाद देंगे। और उसका नतीजा ये निकला कि इसी संडे को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक अनाउंसमेंट आई कि एक नई गंदम पॉलिसी के ऊपर इतफाक हो गया है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। और उस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा जो जुज है वो ये है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर 62 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है वो खरीदेंगी। ना सिर्फ खरीदेंगे बल्कि उसकी एक इमदादी कीमत भी मुकर्रर की गई, 3500 रुपया फी मन। अब ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। ये डेवलपमेंट इसलिए बड़ी है कि जो वर्ल्ड बैंक है पिछले कई सालों से, मोर देन अ डेकेड, वो फाइनेंस कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को किसी तरीके से। जो उनके गंदम के ऑपरेशन है पंजाब के हुकूमत के, जो वो किसानों से गंदम खरीदती है, उसको खत्म किया जाए। फिर IMF के प्रोग्राम का ये बुनियादी जुज है कि जो मार्केट रिफॉर्म्स होंगी, मार्केट कमोडिटी मार्केट्स के अंदर हुकूमत इंटरवीन नहीं करेगी, जिसके ऊपर हुकूमत ने माना। 2 साल किसानों का नुकसान हुआ, बगैर उनको इतला किए हुए हुकूमत ने यकदम जो वीट स्पोर्ट प्राइस देना बंद कर दी, हुकूमत ने यकदम किसानों को इतला दिए बगैर गंदम की खरीदारी बंद कर दी। जब सब कुछ हो गया, किसानों का 2 साल बुरे तरीके से नुकसान हुआ 2 फसलों का, और आज फिर ये दोबारा जो पॉलिसी है वो अनाउंस कर दी जाती है। नाज़रीन, जो इसमें अगर जो अहदाफ है जो किसानों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनका बहुत बुरे तरीके से नुकसान हुआ था और उनको अब जब हुकूमत गंदम खरीदेगी तो एक या प्राइवेट सेक्टर के थ्रू खरीदेगी या डायरेक्ट खरीदेगी तो फिर उनको फायदा तो होगा। जो 62 लाख टन गंदम खरीदी जाएगी, उसका जो ब्रेकअप है उसके तहत जो वफाकी हुकूमत है
وہ 15 لاکھ ٹن گندم خود خریدے گی. اب پہلے جو وفاقی حکومت تھی پاسکو کے ذریعے گندم خریدتی تھی, پاسکو ختم کیا جا رہا ہے, تو اب کہا جا رہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر وفاقی حکومت کے بہاف کے اوپر گندم خریدے گا, اور وفاقی حکومت پرائیویٹ سیکٹر کو 3-4 قسم کے اس کے انسینٹیوز دے گی. اس میں جو پیسہ استعمال ہوگا اس کے اوپر اس کو ریٹرن ملے گا, جو سٹوریج ہوگی اس کے اوپر اس کو ریٹرن ملے گا, جو گندم خریدے گا پرائیویٹ سیکٹر اس کے اوپر ریٹرن ملے گا. تو 15 لاکھ ٹن وفاقی حکومت گندم خریدے گی, 25 لاکھ ٹن پنجاب کی حکومت خریدے گی, 10 لاکھ ٹن سندھ کی گورنمنٹ خریدے گی, اور خیبر پختونخوا 7.5 لاکھ میٹرک ٹن, بلوچستان اس میں جو 5 لاکھ میٹرک ٹن جو گندم ہے وہ خریدے گی. تو ملا کے 62 لاکھ میٹرک ٹن, اس کی جو قیمت ہے وہ 3500 روپیہ فی من ہے. قیمت کے حوالے سے حکومت کا اس کے اوپر یہ موقف ہے کہ یہ جو قیمت ہے یہ 3500 روپے اس لیے رکھی گئی ہے کہ یہ جو عالمی منڈی میں آج بھی گندم کا ریٹ ہے اس میں ٹرانسپورٹ کی کاسٹ ایڈ کریں تو 3500 روپے فی من بن رہی ہے. تو نہ تو حکومت نے کسانوں کا فائدہ کیا نہ کنزیومر کا فائدہ کیا, کہ لیول پلینگ فیلڈ کی ہے. بہرحال کامران, مور دین دی پرائس اٹ از دا ڈیسیژن ٹو انٹروین ان دا پرائس, کہ جو پرائس تو 3500-4000 ہو وہ سیکنڈری چیز ہو جاتی ہے. نہیں, میں سوال میرا یہ ہے کہ بالکل آپ نے کہا کہ 2 سال سے تو فارمر جو ہے, جب ہم نے اچانک سے یہ ان پر بم گرایا تو گورنمنٹ نے تو ظاہر ان کی پرواہ نہیں کی. آخر اب ایسی کیا مجبوری تھی کہ 2 سال کے بعد اچانک سے گورنمنٹ کو خیال ہے کہ نہیں ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ کیا اس کی وجہ فارمر کا دباؤ تھا؟ اگر فارمر کا دباؤ ہوتا تو پہلے یہ فیصلہ کرتے وقت تھوڑا سا سوچ بچار کرتے, تھوڑا سا ٹائم لیتے. محرکات کیا ہیں, کیوں گورنمنٹ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا؟ 2 بڑے فیکٹرز ہیں اس کے اندر. ایک تو نمبر 1 حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو اسٹریٹجک ریزروز تھے جو پہلے حکومتوں نے مینٹین کیے ہوئے تھے اور 2 سال سے حکومتوں نے خریداری نہیں کی, وہ جو ریزروز ہیں وہ ڈینجرسلی لو لیول کی طرف جا رہے تھے. اور ایک وقت آتا ہے, شاید یہ میٹنگ میں بات بھی ہوئی, جس میٹنگ میں پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا اس میں پروونشل چیف منسٹرز بھی تھے. کے پی کے جو نئے چیف منسٹر وہ نہیں تھے, ان کے ریپرزینٹیٹو مزمل اسلم تھے, باقی تینوں صوبائی وزرائے اعلیٰ موجود تھے. تو اس میں ایک وزیر اعلیٰ نے بات کی وہاں پہ کہ ہو سکتا ہے پھر نومبر کے آس پاس پہ سٹاکس میں پرابلم ہو اگر یہ گندم نہیں خریدی جاتی. نمبر 1. نمبر 2, وہی بات تھی کہ جو فارمر تھا وہ بہت برے طریقے سے سفر کر رہا تھا. جو پرائیویٹ سیکٹر تھا پاکستان کے اندر اس طرح پرائیویٹ سیکٹر ریگولیٹ نہیں ہے. ان ریگولیٹڈ پرائیویٹ سیکٹر نے پھر کسان کو بھی ایکسپلائٹ کیا. اس کی جو ایک پیداواری لاگت ہے اس سے بھی نیچے جا کے کسان کو مجبور کیا کہ اس کو گندم بیچے. تو یہ وہاں پہ ایک پرابلم تھا. تو نیچرلی اس چیز کا جو بینیفٹ ہوگا وہ تو کسان کو ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. اب کیونکہ اس طریقے سے اگر آپ بالکل کسان کو اب سب کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں گے تو وہ بھی غلط ہے. بٹ میرا پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ IMF کا پروگرام ایسی شرط رکھی کیوں گئی, ایسی شرط مانی کیوں گئی, اور پھر اب اس کو ریورس کیوں کیا گیا؟ اور دوسرا, اگر آپ نے یہ شرط رکھنی بھی تھی تو ایک سالوں سے ایک آپ کا میکنزم چلتا رہا ہے. اچانک سے اگر آپ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو پرابلمز ہوں گے. تو اس میں ایک ٹرانزیشن ہو سکتی تھی, ایک ٹائم پیریڈ ہو سکتا تھا کہ گریجولی آپ کریں تاکہ اس میں فارمر کا بھی نقصان نہ ہو اور مارکیٹ بھی آپ کی کمپیٹیٹو ہو. کیونکہ جو زراعت کا شعبہ ہے پوری دنیا میں, اس میں میرے خیال میں بہت زیادہ اس کے حوالے سے حکومتیں سینسٹیو ہوتی ہیں. اگر آپ امریکہ اور بھارت کا ابھی تک ٹریڈ ڈیل نہیں ہو رہی تو اس میں ایک جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ جو ایگریکلچر کا شعبہ ہے انڈیا, اس کو وہ اوپن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اپنے زراعت کے شعبے کو پروٹیکٹ کرتا ہے. تو اس میں میرے خیال میں جو پاکستان سے غلطی ہوئی ہے, بے شک IMF کہہ بھی رہا تھا, تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک ایسا فول پروف پروگرام ہوتا کہ جس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے انٹرسٹ پروٹیکٹ ہوتے. لیکن یہ بہت ساری ایسی چیزیں اس پروگرام کے تحت طے ہوئی ہیں جو کہ جس میں تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ نہیں تھے. جس میں ایک تو یہ آپ نے گندم والا چیز کہی, دوسرا پھر جو گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ رپورٹ ہے اس کے حوالے سے بھی یہ خیال ہے کہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں وہ آن بورڈ نہیں تھے, اور جو وفاقی حکومت ہے اس نے بغیر تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے ہوئے یہ کمٹمنٹ دے دی. تو یہی وجہ ہے کہ اس میں تاخیر ہوئی اس کی رپورٹ کی پبلش کرنے میں. ابھی بھی وہ پبلش تو نہیں ہوئی لیکن اس کی ایک ڈیڈ لائن نہیں جو ہے وہ طے ہو گئی ہے. تو یہ چیز جو ہے بڑی اہم ہوتی ہے کہ آپ IMF کے ساتھ جب نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہو تو آپ کو ایسے نیگوشیٹ کرنا چاہیے جو پاکستان کے مفادات ہیں, عوام کے جو مفادات ہیں, جس میں اکنامک جو پرنسپلز ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ان کو کمپرومائز کیے بغیر آپ پھر بھی بہتر پروگرام نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. یہ سوال جب تک یہ پروگرام چلتا رہے گا آئے گا. اب بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی. یہ جو اجلاس ہوا تھا وزیر اعظم کے پاس جس میں گندم پالیسی کے جزویات کی منظوری دی, کہ پالیسی ابھی تک منظور نہیں ہوئی کیونکہ اس کی منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی نے دینی تھی, جو کہ اس کے سامنے ٹیک اپ یہ ہوئی ہے. یہ جو پرائس کے حوالے سے جو سندھ گورنمنٹ ہے انہوں نے جو میٹنگ تھی اس میں 4000 روپیہ پرپوز کیا تھا. وفاقی حکومت کا خیال تھا کہ 3500 روپیہ, اس کی وہی میں نے بتایا جو انٹرنیشنل مارکیٹ تھی اس کی بیس پر انہوں نے ورک آؤٹ کیا تھا. تو پھر یہ معاملہ جو ہے اسحاق ڈار صاحب کے سپرد کیا گیا ڈپٹی پرائم منسٹر کے
پرائم منسٹر کی طرف سے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو نمائندے ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اور معاملہ طے کریں، تو 3500 روپیہ پھر آن بورڈ لے کے ان کو طے کیا گیا. لیکن قیمت طے ہونے کے بعد بھی سندھ کے جو ایگریکلچر منسٹر ہیں ان کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی کہ 4204,200 روپیہ فی من قیمت مقرر ہونی چاہیے. بٹ وہ جو بھی پرائس ہوتی ہے وہ بات کی بات ہے. لیکن آج جب گندم کی بوائی کا وقت ہے اور حکومت نے ایک انڈیکیٹو پرائس بھی دے دی ہے اور ٹارگٹ بھی بتا دیا، تو ہوپ فلی اس دفعہ جو اس کی جو ہوگی بوائی ہوگی بہتر ہوگی. پچھلے سال جو ان کی جو پروڈکشن کا بھی امپیکٹ آیا، اس کے ٹارگٹس جو پہلے انہوں نے ہدف اس کا جو پروڈکشن اناؤنس کی تھی اس کو انہوں نے ریوائز کیا ڈاؤن ورڈ، اور اس کی پیداوار تھی وہ تو افیکٹ ہوئی. اس کی جو بوائی تھی اس میں بھی کچھ 6% کے قریب کمی آئی ہے پچھلے سال میں. تو یہ ٹائملی ڈیسیژن آیا. اب آئی ایم ایف کے پرنسپل پہ جو چارٹر پہ جو کمپرومائز ہوا وہ تو سو ہوا، لیکن بات وہی ہے کہ وزیر اعظم نے جو آنکھ ماری ہے نا. اور انٹرسٹنگلی ایون کہ جو فرسٹ ریویو ہے اس میں پاکستان نے آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرائی تھی کہ جو ہم نے نیا میکنزم یا سپورٹ وڈرا کی ہے، ویٹ سپورٹ وغیرہ اب نہیں کرتے، اس سے بڑی سبسٹینٹیو پروگرس ہو رہی ہے، اور جو نیا فریم ورک ہے ویٹ سیکٹر کے حوالے سے بڑا زبردست اس پر کام ہو رہا ہے. اور انہوں نے یہ بھی اسیسمنٹ دی تھی کہ اس سے ابھی تک جو لارجر جو بینیفٹ ہو رہا ہے کنزیومر کو بھی، اور اس سے انفلیشن بھی کم ہوگی، لیکن کچھ مہینے کے بعد اب یہ ایک اور یو ٹرن لیا ہے. اور اگین آئی تھنک اسی وجہ سے لوگ آئی تھنک ڈسکشن بھی کرتے ہیں، یہ کہتے بھی ہیں کہ ایک چیز سے اور بیفور گوئنگ ٹو دا بریک، جو سٹیپ اگلا ہونا چاہیے تھا جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس میں کیونکہ حکومت نے آدھا تیتر اور آدھا بٹیر والی بات کی تھی کہ جو فارمر کی جو اس کی جو کموڈٹی تھی اس کی تو قیمت مقرر نہیں کی، اسے خریدنا بھی بند کر دیا. لیکن پھر جو مارکیٹ تھی وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے نہیں کھولی. تو جو ٹریڈ تھی وہ بین تھی، وہ فری مارکیٹ کے اوپر نہیں تھی. لیکن جو جہاں پہ کسان انوالو تھا وہاں پہ آپ نے فری مارکیٹ کر دی تھی. تو وہ ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی ایک سٹیج کے اوپر فوڈ منسٹری کی بھی اور فائنانس منسٹری کی بھی کہ بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ مارکیٹ میں انٹروین کریں اور گندم خریدیں کسان سے، آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کو اوپن کر دیں تاکہ کسان باہر اپنے گندم بیچ بھی سکے، اور اگر پاکستان کو ضرورت ہے تو باہر سے منگوا بھی سکے. تو حکومت اگلے سٹیپ پہ جانے کی بجائے وہ پچھلے سٹیپ سے بھی ایک سٹیپ پیچھے چلی گئی. اور وہی بات اس کی وجہ یہی ہے کہ میرے خیال میں جو ہماری حکومت ہے، پرائم منسٹر ہیں، وہ کانفیڈنٹ ہے کہ ایز لانگ ایز ہماری جو وائٹ ہاؤس میں لائن بالکل ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ آئی ایم ایف کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ بریک لیں گے، بریک کے بعد ذکر کریں گے. اور پہلے بھی ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایک ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ پاکستان سے اپنا کاروبار چھوڑ کے جا رہی ہیں. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پچھلے کچھ عرصے سے ایک چیز دیکھنے کو مل رہی ہے کہ پاکستان میں بہت سی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ چھوڑ کے جا رہی ہیں. اب اس کے حوالے سے مختلف جو تجزیات ہیں وہ پیش کیے جا رہے ہیں. ایک وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پاکستان میں جو کاروبار کرنا اب اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے شاید رکنا اتنا مناسب نہیں ہے. دوسرا اس کا ویو یہ ہے کہ میں بھی پوری دنیا میں جب بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ ریسٹرکچرنگ کر رہی ہیں، جو ٹیکنالوجی اب بہتر ہوگی ہے، یہ بھی ایک اس کی وجہ ہے. لیکن امپورٹنٹلی یہ جو سلسلہ ہے وہ تھما نہیں ہے. اگین ابھی جو ہم ڈسکشن کرنے لگے ہیں، ایک اور اسی طرح کی کمپنی ہے جو پاکستان سے اپنے جو آپریشنز ہیں وائنڈ اپ کر کے جا رہی ہے. تو شہباز کیا اس کی وجہ ہے؟ چلیں ایک دو کمپنیز تو سمجھ آتا ہے، بٹ یہ سلسلہ جو ہے کہیں رک ہی نہیں رہا. اور جو ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اس کے بارے میں کیا آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں، ایکزو نوبل جو ہے وہ ایک بڑی کمپنی تھی، پاکستان میں کافی عرصہ سے کام کر رہی تھی. یہ پینٹس کے بزنس میں تھی. اب کیا پاکستان میں گھر بننا بند ہو گئے ہیں؟ کیا پاکستان میں لوگوں نے پینٹ کروانا چھوڑ دیا ہے جو اس کا بزنس افیکٹ ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے. اور یہ ایک حکومت کی طرف سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو کمپنیاں پاکستان سے نکل رہی ہیں وہ اس لیے نکل رہی ہیں کہ اپنے آپ کو ری اسٹریٹجائز کر رہی ہیں. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ پاکستان سے تو ری اسٹریٹجائز کر رہی ہیں اور ریجن کے دوسرے ممالک میں جا رہی ہیں؟ تو اس کی وجہ کچھ اور ہے، اور یہ وجہ صرف کمپنیوں کے ان کے ہیڈ آفیسز کے نئے بزنس پلانز نہیں ہیں. اب پینٹ کی جگہ پہ تو پینٹ ہی ہوگا نا، کچھ اور تو نہیں ہو سکتا وہاں پہ. اگر پیپر کو لگ رہا ہے تو وہ بھی ایک انڈسٹری ہے اٹ سیلف، تو لوگ انوویٹ تو کرتے ہیں. بٹ یہاں پہ اگر بہتر جو کمپیٹیٹرز آ جائیں آپ اس کی یہ نارویجین کمپنی ہے، کیونکہ اگر آپ اس وقت چائنیز جو ہیں وہ obviously آپ کو ہر شعبے میں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا بھی کمپنی بند کر رہے ہو نا. تو لوکل اگر کوئی دوسری کو آئی جی آئی انویسٹمنٹ اس کو خرید رہی ہے، اس کا مطلب انہوں نے بھی اس میں کوئی دیکھا ہے، کوئی پراسپیکٹ دیکھے ہیں، تو ان کا کاروبار وہ لے رہے ہیں نا. 3-4 چیزیں بڑی واضح ہیں کامران. نمبر 1، برآمدات نہیں بڑھ رہی.
پہلے کوارٹر میں 4% کی کمی. نمبر 2 انویسٹمنٹ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں بڑھ رہی. مختلف نمبرز ہیں اس کے 52% تک اینول بیسس پہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ڈپ آیا ہے سپٹمبر کے اندر. نمبر 3 آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہی. تو جب یہ ساری ایشوز آپ کے سامنے ہوں تو حکومت کو حقائق کا، گراؤنڈ ریالٹیز کا سامنا کرنا چاہیے. صرف ایک کمپنی نہیں ہے. یہاں پہ ہم نے اس پہ پورا پروگرام کیا ہے چند دن پہلے کہ کتنی کمپنیاں پاکستان میں اور کن کن شعبوں سے نکل کے جا رہی ہیں. کیا تمام شعبوں کے اندر اتنی انوویشن آ گئی ہے کہ وہاں سے کمپنیوں نے اب نکلنا ہے؟ تو ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اب جو کام کرنا ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. پاکستان بڑی تیزی سے ایک مینوفیکچرنگ سٹیٹ سے ایک ٹریڈنگ سٹیٹ بنتا جا رہا ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا فیکٹرز ہیں؟ اگر آپ ایکسپورٹ کی بات کر لیں، ایکسپورٹ کی اوپر جو معاملات ہیں، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے، ابھی جیسے ہم نے کل کے پروگرام میں بات کی، حکومت نے کوشش تو کی ہے کہ اس کی جو کاسٹ کو ریڈیوس کیا جائے، اس لیول پہ لے کے آیا جائے جہاں پہ اس کو حکومت کی انیفیشنسی کی کاسٹ پے نہ کرنے پڑے انڈسٹری کو. وہ ٹھیک ہے تو، لیکن اب آپ اگر ریجنل کمپیٹیٹو اس کو اب آپ لے کے آ رہے ہیں. جو سب سے بڑی چیز ہے جس کی طرف حکومت توجہ نہیں دے رہی وہ چین کے ساتھ ہمارا ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے. جو FTA چائنا کے ساتھ ہے اس کی وجہ سے کوئی بھی انڈسٹری پاکستان میں کمپیٹیٹو نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ جو FPR کی ٹیکس کی پالیسیز ہیں، مطلب اس قسم کی پالیسیز پاکستان میں امپلیمنٹ کی جا رہی ہیں کہ جون میں آپ نے ٹیرف کو ریلیکس کیا امپورٹس کے اوپر، اب آپ فلڈ لیوی کا پروپوزل لے کے آگے، آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹیکس کا ہدف جو ہے حکومت حاصل نہیں کر پائی. IMF کہہ رہا ہے جی کہ آپ فرٹیلائزر کے اوپر بھی ٹیکس لگا دو، پیسٹی سائڈز کے اوپر بھی ٹیکس لگا دو. اور ایسے وقت پہ کہہ رہا تھا جب ملک میں جو آپ کی زراعت ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے. تو اس قسم کے جب پالیسی انڈیکیشنز آپ انڈیکیٹرز دے رہے ہیں، مہنگائی کی شرح 3% ہے، انٹرسٹ ریٹ آپ نے 11% کے اوپر رکھا ہوا ہے، پروفٹ ریپیٹریشن ایک مسئلہ رہتا ہے، گیس کی پرائسز میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا. انڈسٹری کو فورس کیا گیا کہ اس کے اوپر ایک گیس لیوی لگا کر کہ اس کو نیشنل گریڈ کے اوپر شفٹ کر دیا جائے. اب نیشنل گریڈ ایکسپینسو ہے جس کو اب پرائم منسٹر نے سستا کرنے کی اس کی کوشش ہے پرائم منسٹر کی. تو یہ سارے چیزیں جو ہے نا ون بائی ون ایک دوسرے چیزوں کو فیول کر رہے ہیں. پھر ایک اور جو چیز ہے، کیا پاکستان میں اتنی گلوبل جو ایمیشن میں کنٹریبیوشن ہے گیس ایمیشنز کی کہ آپ یہاں پہ بالکل ایک نئی ایک انڈسٹری کو آپ پروموٹ کرنا شروع کر دیں اور اس کو پروموٹ کرنے کے چکر میں الیکٹرک وہیکلز کی جب بات کریں، آپ ایگزسٹنگ جو آپ کی جو پروڈکشن ہے، جو کنونشنل کارز ہیں ان کے اوپر آپ جو ہے آپ نیا ٹیکس لگا دیں 2.5 روپے کا یا 2.5% کا. یہ ایک مذاق بنا ہوا ہے. جس قسم کی ٹیکسیشن پاکستان میں ہو رہی ہے، جس قسم کی انرجی پرائسز ہیں پاکستان کے اندر، جس قسم کی انکنسسٹنسی ہے پالیسیز کے اندر، وہاں پہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی کچھ نہیں کر سکتی، وہاں پہ بورڈ آف انویسٹمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی، IMF کے پروگرام بھی کچھ نہیں کر سکتا، ورلڈ بینک بھی کچھ نہیں کر سکتا، میکنزی بھی نہیں کچھ کر سکتا، AT کارنی بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہ وہ سارے نام ہیں. اور دوسرا جو سب سے بیسک پرنسپل ہے وہ کوئی لوکل بزنس مین ہو یا فورن بزنس مین ہو، وہ سب سے زیادہ، اور یہ بالکل جائز بھی ہے کہ وہ اپنا منافع دیکھے گا. اگر اس کو منافع ملے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کسی بھی جگہ پہ جا کر انویسٹ کر سکتا ہے. اور ویسے بھی کسی بھی معیشت کے جو اگر آپ نے اس کی صحت کو دیکھنا ہو تو 2 بڑے اہم انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. ایک کہ آپ کی برآمدات کتنی اچھی ہیں، دوسرا آپ کے یہاں بیرونی سرمایہ کاری کتنی آ رہی ہے. یہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. اب یہاں پر اگر آپ نمبرز دیکھیں، لیٹ سے کہ اس سال جو سپٹمبر کے نمبر ہیں، اس سال سپٹمبر میں کوئی اراؤنڈ $185 ملین کی ہمارے ہاں بیرونی سرمایہ کاری آئی ہے، جو اگر آپ پچھلے سال سپٹمبر کی بات کریں تو اس وقت 417 ملین سٹل آئے تھے، آلموسٹ 52% کمی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ پچھلے سال، کیونکہ ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ یہ گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہماری معیشت سٹیبلائز ہو رہی ہے، چیزیں تھوڑی بہتر ہو رہی ہیں، ہماری انٹرنیشنل سٹینڈنگ بہتر ہو رہی ہے، جو آپ کے ریجنل الائنسز ہیں، بڑے جو پاورفل کنٹریز ہیں ان کے ساتھ آپ کی الائنمنٹ بہتر ہے، دین یہ سٹل وہ اس کا امپیکٹ گراؤنڈ پہ نہیں آ رہا. کیا وجہ ہے؟ امپیکٹ گراؤنڈ کے اوپر اس لیے نہیں آ رہا کہ پالیسیز کی کنسسٹنسی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ ایک ایگزامپل لیجیے. گورنمنٹ نے کہا آج سے 3 سال پہلے کہ جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں اس کی وجہ سے غیر ملکی سرمایہ کار پاکستان میں نہیں آ رہے. تو حکومت نے اپنی دانست میں ایک بہتر فیصلہ کیا، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے آن بورڈ تھی کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی. SIFC کا مقصد یہ تھا کہ یہ جتنی بھی بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں اس کو دور کیا جائے. SIFC نے اپنے تئیں ساری کوشش کی. اب SIFC ایک طرف اپنی کوشش کر رہی ہے، دوسری طرف حکومت IMF کے پروگرام میں انٹر ہوتی ہے. جو اس کی پالیسی ریکمنڈیشنز تھی IMF کی جو بائنڈنگ تھیں وہ بالکل ان چیزوں کو ڈسکریج کر رہی ہے. آپ انویسٹرز کو پیغام کیا دینا چاہ رہے ہو؟ کل کسی جگہ پہ ہم بیٹھے بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں 5 قسم کے پلانز ہیں جو امپلیمنٹ ہو رہے ہیں. IMF کا پلان، ورلڈ بینک کا 10 سالہ پلان، اڑان پاکستان پلان، پھر پرائم منسٹر کا جو اسٹیفن ڈرکن کا پلان ہے وہ، اس کے علاوہ SIFC اپنے لیول پہ کوشش کرے کوئی ایک
پلان ہے جس کے اوپر حکومت نے ٹارگٹ اپنے اہداف رکھنے ہیں؟ نہیں ہے. اب ایک طرف ایس آئی ایف سی کام کر رہی تھی, پھر ایس آئی ایف سی کو حکومت نے چند ماہ پہلے اس کو ایک ڈویژن کا درجہ دے دیا, جو کہ رولز آف بزنس کے تحت کوئی اور ڈویژن جس طرح بہت ساری تھی وہ بھی ہوگی. اب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز دیکھیں, جو ایس آئی ایف سی کی ڈویژن ہے اس کے جو سیکرٹری ہیں وہی بورڈ آف انویسٹمنٹ کی جو ڈویژن ہے اس کے بھی سیکرٹری ہیں. مطلب آپ نے بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھی رکھا ہوا, آپ نے ایس آئی ایف سی کو بھی رکھا ہوا ہے. میں بزنس مین ہوں, مجھے پرابلم ہے تو میں نے کس کے پاس جانا ہے؟ میں نے ایس آئی ایف سی کے پاس جانا ہے. پھر میں سوچتا ہوں نہیں مجھے تو نہیں پتا ایس آئی ایف سی میری مدد کر سکتی ہے, نہیں کہ میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے پاس جاؤں گا, اچھا بی او آئی نہیں کر سکتی, پھر میں ایس آئی ایف سی کے پاس جاؤں گا. مطلب ایک مذاق بنا ہوا ہے. ایس آئی ایف سی کو ریٹین کرنا چاہیے, اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بند کرے. تو جب تک اس قسم کی کنفیوژنگ سگنلز ہوں گے, ڈپلیکیشنز ہوگی, تب ملک میں سرمایہ کاری نہیں آتی. اور امپورٹنٹلی میرے خیال میں اگر پاکستان کو پچھلے چند ماہ میں اگر آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر, ریجن کے اوپر کچھ جیو اسٹریٹجک ایڈوانٹیجز ہوئے ہیں, خارجہ پالیسی پر اگر ہمیں کامیابی ملی ہے, وہ اسی صورت میں آپ اس کو ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انٹو سم تھنگ ویری ٹینجیبل اینڈ سبسٹینٹیو. جب آپ کی اکانومی بہتر ہوگی اور اس کا امپیکٹ آپ کی معیشت پر آنا شروع ہو جائے گا. ادروائز اس سے پھر یہ جو ہوتا ہے یہ گڈ فیل فیکٹر کے لیے ٹیمپریری چیزیں ہوتی ہیں اور بعد میں بیک ٹو اسکوائر ون ہو جاتا ہے. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو آج مذاکرات کا دوسرا دور ہو رہا ہے استنبول میں, کیا توقعات ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور یہ مذاکرات کا دوسرا دور ہے. پہلا دور دوحہ میں ہوا تھا جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں نے جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا, اور اس وقت قطر اور جو ترکی ہے وہ بنیادی طور پر ایک میڈیٹر کا کام کر رہے ہیں تاکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جو آن اینڈ آف پچھلے کئی عرصے سے تنازع چل رہا ہے, خاص کر کے پاکستان کا یہ جو جینون کنسرن ہے کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, اس کا کوئی پرماننٹ حل نکالا جائے. اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کی آؤٹ کم جب آئے گی تو پتہ لگے گا. بنیادی جو مقصد ہے اس کا یہی ہے کہ ایک ایسا میکنزم اس پر اتفاق کرنا ہے کہ جس کے تحت دونوں ملکوں کے درمیان یہ جو سیکیورٹی والا معاملہ ہے, کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے, حافظ گل بہادر گروپ ہے یا پھر بلوچ دہشت گرد تنظیمیں ہیں, اس کا کس طریقے سے کوئی پرماننٹ حل نکالا جائے. اور میکنزم اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ بائیلیٹرلی پاکستان اور افغان طالبان حکومت نے پہلے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی, افغان طالبان کی طرف سے وعدے بھی کیے گئے, لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. اب کیونکہ قطر اور ترکی جیسے جو ممالک ہیں جن کے افغانستان اور پاکستان دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ان کی شمولیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسپیوٹ ارائز ہوتا بھی ہے تو کم از کم یہ دو ملک ہوں گے تاکہ اس کا کوئی حل نکال سکیں. تو ایک کرٹیکل سٹیج پر ہیں یہ جو مذاکرات ہیں, کیونکہ پہلا مرحلہ تو یہی تھا کہ ایک سیز فائر ہونی ہے اور ایک ہفتہ ہو گیا ہے اس سیز فائر کو, اور اس دوران ایک دو چھوٹے موٹے واقعات تو ضرور ہوئے ہیں, لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن تو جاری ہیں, لیکن ایک ہفتے پہلے جس طریقے کی جو سچویشن تھی, جو حالات تھے, اگر آپ اس کو دیکھیں تو کوئی بڑا دہشت گردی کا واقعہ ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوا. اس سے دو چیزیں سامنے آتی ہیں. ایک کہ اس کا مطلب ہے کہ جو افغان طالبان ہیں اور جب یہ پاکستان کے ساتھ ان کا سیز فائر ہوا ہے تو اگر تو یہ ٹی ٹی پی اور یہ باقی گروپ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہے ہوتے پھر تو اس طرح کی کاروائیاں ان کی جاری رہنی چاہیے تھیں, لیکن اگر سیز فائر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہوتی ہے اور جو حملے ہیں اپیرنٹلی ابھی تک کچھ کہہ نہیں سکتے, ہو سکتا ہے ہم بات کر رہے ہیں کوئی ہو جائے, لیکن اپیرنٹلی جو پیٹرن تھا اس میں آپ کو ایک بریک نظر آتا ہے. تو کہیں نہ کہیں یہ سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو افغان طالبان اپنے آپ کو بالکل بری الزما قرار دیتے ہیں ایسا ہے نہیں. دیکھیں کامران, ایک بات تو بڑی کلیئر تھی, اور جب یہ انہوں نے ٹیک اوور بھی کیا تھا افغان طالبان نے 4 سال پہلے, تو اس وقت یہ بات بڑی واضح تھی کہ آئیڈیالوجی جو ہے دونوں کی, افغان طالبان کی اور تحریک طالبان پاکستان کی, وہ ایک ہے. آئیڈیالوجیکلی دے آر سیم, لیکن ان کے ٹیکٹکس جو ہیں, ان کے میتھڈز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے. افغان طالبان کا جو پرپس تھا وہ وہاں سے امریکہ کو رائٹلی وہاں سے نکالنا چاہتے تھے, ان کا ملک تھا, وہ خود اس پہ ان کا خیال تھا کہ وہ جو آکوپائنگ فورسز ان کو نکالا جائے. وہ تو اپنی جو تحریک تھی اس میں جسٹیفائیبل تھے, لیکن تحریک طالبان پاکستان جو کالعدم تنظیم ہے پاکستان کے اندر, ان کا تو ٹوٹل ایک مقصد ہی مختلف ہے نا. وہ ایک دہشت گرد جماعت ہے, یہاں پہ معصوم شہریوں کے اوپر بھی انہوں نے حملے کیے ہیں, انہوں نے فورسز کے اوپر بھی حملے کیے ہیں. تو ان دونوں کو مطلب آئیڈیالوجی سیم ہونے کے باوجود جو میتھڈز تھے وہ ڈفرینٹ تھے. بٹ یہی جو پوائنٹ ہے جو ابھی آپ نے اسٹارٹ میں بات کی کہ اگر ان دنوں کے اندر کچھ ٹھہراؤ آیا ہے دہشت گردی کے واقعات میں, سو ڈیفینیٹلی دے ہیو سم انفلوئنس which they have used,
اور یہی وجہ ہے کہ جو فیز 2 ہے اب مذاکرات کی اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور میری جو اطلاع ہے کچھ پاکستانی اہلکاروں سے بات ہو رہی تھی کہ جو چیٹر وغیرہ یا مانیٹر کرتے رہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے اندر بھی پینک ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی وجہ سے دو ملک پاکستان اور افغانستان آلموسٹ کلوز ٹو اے وار. اور یہی رہی بات کہ جو آپ نے ٹی ٹی پی بالکل ایک دہشت گرد تنظیم ہے. اب یہاں پر بھی پرابلم ہے کیونکہ جو ان کے وزیر دفاع ہیں ملا یعقوب، جو ملا محمد عمر کے بیٹے بھی ہیں، انہوں نے جو الجزیرہ کو انٹرویو دیا، انہوں نے ان کو دہشت گرد کہنے سے وہ کترائے. انہوں نے کہا کہ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے مخالفین کو دہشت گرد کہتی ہے اور دہشت گردی کی کوئی خاص ڈیفینیشن نہیں ہے. تو ان ادر ورڈز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے وہ ایک گروپ تو ضرور ہے جو پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ یا ریاست ہے اس کی پالیسیوں کی مخالفت کرتا ہے، اور اس بیس کے اوپر امپلائی وہ یہ کرنے کی کوشش کریں، آپ انہیں دہشت گرد نہیں کہہ سکتے. اب اتنا بڑا اگر آپ کا ایک گیپ ہو اور اس طرح کی آپ بات کریں تو پھر تو پرابلم ہوگی. اصل میں جو میں نے جاننے کی کوشش کی، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ پاکستان اور افغانستان کی ایک ہسٹری ہے. میجورٹی اگر آپ دیکھیں افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں فار رائٹلی اور رانگ ریزن پاکستان کے بارے میں ان کا کوئی پوائنٹ آف ویو اتنا اچھا نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید افغانستان کے جو آج حالات ہیں ہم اس کے ذمہ دار ہیں. تو ٹی ٹی پی کیونکہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کے خلاف پاکستان کی سیکیورٹی کو چیلنج کرتی ہے، تو ٹی ٹی پی جو ہے امنگ دا افغان طالبان اور جو پاکستان مخالف جو وہاں پہ لوگ ہیں ان میں پاپولر بھی ہے. ایک یہ فیکٹر بھی ہے کہ افغان جو طالبان ہیں وہ اس ڈائلیما کا بھی شکار ہیں. جو میرے پاس معلومات ہیں، جو میں نے جاننے کی کوشش کی کہ دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے، جتنی بارڈر کے اوپر ٹینشن تھی، مذاکرات اتنے کوئی تلخ نہیں تھے. ایک دو پوائنٹ پہ ہوا. باقی جو مجھے پتا چلا کہ افغان سائڈ جو ہے ان کے وزیر دفاع اور ان کے انٹیلیجنس کے جو چیف تھے وہ بڑے اپولوجیٹک تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ چیزیں بہت خراب ہو رہی ہیں. انفیکٹ وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی جو انکیپیسٹی ہے وہ اس کا اظہار کر رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم کیا کریں. پاکستان نے جو میرے پاس اطلاع کہا کہ اچھا اگر یہ پرابلم ہے تو ہم مل کر آپ کے ساتھ آپریشن کرتے ہیں، جوائنٹ آپریشن بھی ہم کر سکتے ہیں. اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جوائنٹ آپریشن جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ افغان طالبان کہتے ہیں ہمارے پہ پہلے ہی ٹیگ ہے کہ ہم پاکستان کی پراکسی ہیں، آپ کے ساتھ مل کر ہم کارروائی کریں گے تو وہ تو پھر پکا ہمارے اوپر ٹھپا لگ جائے گا. تو پھر پاکستان نے کہا کہ کیا کریں، تو پھر قطر بھی تھا، ترکیہ بھی تھا. تو اس لیے اس میکنزم کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور شاید اگر جو کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، باقی جو معاملات ہیں، پاسبل ہے کہ اس میں قطر اور خاص کر کے جو ترکی ہے ان کی ایک اسٹرانگ ملٹری فورس بھی ہے، انٹیلیجنس ان کی نیٹ ورک بھی ہے، باقی ٹیکنالوجی بھی ہے. تو ابھی پری میچور ہے بٹ ہو سکتا ہے کوئی میکنزم انوالو ہو تو اس کیس میں پھر ترکی کین پلے این امپورٹنٹ رول. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد جو پاکستان کی سائڈ سے خبریں آ رہی ہیں کہ اس اگریمنٹ میں کچھ چیزیں تو پبلک ہو گئی ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوحہ میں بات ہوئی تھی وہ سامنے نہیں آئیں. وہ کیا چیزیں تھیں، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں استنبول میں، اس کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے اور لیٹس سی کہ کیا یہ واقعی کامیاب ہوتے ہیں اور جو سیز فائر ہوئی تھی وہ ایک پرماننٹ اگریمنٹ میں کنورٹ ہوتی ہے. جو اس کا امپیکٹ ہے آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارڈر کے اوپر ظاہر ہے کہ سیز فائر تو ہو گئی ہے لیکن آلموسٹ 2 ویکس ہو گئے ہیں. بارڈر تمام جو پوائنٹس ہیں وہ بند ہیں اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اسلام آباد، کراچی اور ایون افغانستان کے اندر بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سیزن ہے جب پاکستان کی لوکل جو ٹماٹر کی کنزمپشن نہیں ہوتی، بیشتر ہم افغانستان سے امپورٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ اس وقت مارکیٹ میں دیکھیں تو جو ایک ہفتہ 10 دن پہلے اگر ٹماٹر کی قیمت کوئی 150 روپے پر کے جی تھی، اب وہ بڑھ کر کئی 350 450 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. اور وہ بھی ان کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے، شاید سٹور میں جو ٹماٹر وغیرہ پڑا ہوا تھا وہی بیچ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ کنٹینر کے کنٹینر جو ہے وہ تورخم ہو یا چمن کا بارڈر ہو یا انگور اڈا ہو، دوسری سائڈ پر کنٹینرز کھڑے ہیں، بارڈر بند ہے، وہ یہاں پر آ نہیں سکتے. تو اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ جو ہم تو امیڈیٹلی جو کیجولٹیز ہوتی ہیں، فرٹیلٹیز ہوتی ہیں، ان پہ تو نظر رکھتے ہیں لیکن جب دو ہمسایوں کے درمیان ٹینشن ہوتی ہے اور بارڈرز بند ہوں تو اس کا میگنیچیوڈ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے. دیکھیں کامران، جو پاکستان اور افغانستان کی اکانومی بہت زیادہ انٹرلنکڈ ہے. آلدو کہا جاتا ہے کہ افغانستان کی اکانومی جو ہے وہ اس طریقے سے ڈیولپ نہیں ہے، بٹ ہمارے دونوں ممالک کا تجارت کے حوالے سے ایک دوسرے پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. مطلب یہ کہ افغانستان کو سمندر تک ڈائریکٹ رسائی حاصل نہیں ہے، یا وہ ایران کے ذریعے جائے گا یا پاکستان کے ذریعے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کرے گا. ٹماٹر کا آپ نے فصل کا ذکر کیا، یہ ایک انڈیکیشن ہے. اور ابھی جو پی بی ایس نے اسی ہفتے جمعے والے دن انہوں نے جو پرائس اناؤنس کی ہے، ایوریج پرائس
جو انہوں نے ڈکلیئر کی ہے ٹماٹر کو 350 روپے جو کہ غلط ہے. ایکچوئل جو پرائس یہ ایوریج پرائس ہے, کہیں پہ کم ہوگی دیہاتوں والی سائڈ پہ, کہیں زیادہ. اسلام آباد جیسے شہر میں ٹماٹر 500 سے 550 روپے فی کلو بکا ہے. اور اسی طریقے سے انگور کی ایگزامپل لے لیں, انگور کے اندر بھی یہی کیس میں یہی ہوا کہ 300 سے 400 روپے فی کلو مل رہا تھا, 800 سے 1000 روپے فی کلو پہ چلا گیا. یہ تو وہ نا جو پیرشیبل فوڈ آئٹمز ہیں جو امیڈیٹ جن کی سپلائی رک گئی. ابھی اور بہت سارے افغانستان کا بھی اس طریقے سے نقصان ہو رہا ہے. تو تجارت اب تھوڑی سی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے. ایف پی آئی کی طرف سے بھی اس کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے, کیونکہ پاکستان نے آفیشیلی تجارت بند نہیں کی تھی, چونکہ ٹینشن ہوئی بارڈر کے اوپر, حملے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر, تو اس میں جو آپ کا ٹریڈ ریلیٹڈ جو انفراسٹرکچر تھا وہ ڈیمیج ہوا. تو اب سپلائیز کھل گئی ہیں, ایک ہفتے کے اندر سپلائیز نارمل ہو جائیں گی. تو بٹ یس دا پوائنٹ دیٹ یو آر میکنگ کہ امپیکٹ جو ہے وہ صرف کیجولیٹیز تک نہیں ہوتا, یہ ہر گھر تک. اور میرے خیال میں یہ چیز نقصان تو دونوں طرف سے ہوتا ہے, ظاہر ہے کہ کنزیومرز کو زیادہ پے کرنا پڑ رہا ہے, لیکن چونکہ افغانستان کی اکانومی زراعت پر ہے اور وہاں پر اتنی بڑی ان کی اکانومی ہے نہیں, اور آپ امیجن کریں کہ جو فارمر ہوتا ہے وہ سارا سال محنت کرتا ہے اور جب اپنی فصل اٹھاتا ہے تو اس کو ریوارڈ کا وہی اس کا ٹائم ہوتا ہے. اور وہ جو پیرشیبل آئٹمز ہیں تو آپ امیجن کریں کہ ان پر کیا گزرتی ہے. انگور کی آپ نے بات کی, یہاں پر تو بہت مہنگا ملتا ہے, اگر آپ وہاں پر چلے جائیں تو وہاں پر تو سڑکوں پہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ بس ایسے ہی پڑا ہوتا ہے انگور, کیونکہ وہاں پر آپ کو اس طریقے کی قیمت نہیں ملتی. تو شاید یہ افغان طالبان یا ان کے جو حکمران ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ایسی پالیسیز کیوں اپناتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے عوام کا نقصان ہوتا ہے. اس میں جو امپورٹنٹ ایک اور جو اسپیکٹ ہے جو ذکر کرنے والا ہے کہ دوحہ معاہدے کی بات تو ہوئی, اس میں جو جنیرک جو سٹیٹمنٹس آ گئی کہ ہو گیا اگریمنٹ, سیز فائر, بائیلیٹرل میکنزم کی بات ہوگی. جو میری پاکستانی ذرائع سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک سکسیس ہے, کیونکہ ان مذاکرات میں فار دا فرسٹ ٹائم, کیونکہ افغان طالبان تو پبلکلی یہی کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا اسے لینا دینا نہیں ہے, قطر اور ترکی کی شمولیت کی وجہ سے پھر یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں پہلی مرتبہ جو پاکستانی جو حکام کہتے ہیں ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے کہ افغان طالبان کو پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے, جو ٹی ٹی پی سے ریلیٹڈ اور باقی جو معاملات ہیں, ڈائریکٹ سٹیک ہولڈر بنایا گیا ہے. دوحہ میں جو مذاکرات ہوئے ہیں بڑا واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اگر پاکستان میں دہشت گردی کا کوئی واقعہ افغانستان کی سائڈ سے ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی یا کسی اور گروپ پر تو ہوگی, لیکن اس کی اصل ذمہ داری جو ہے وہ افغان طالبان کے اوپر عائد ہوگی, اور یہ پاکستان نے ان کو بالکل کلیئر کر دی ہے. تیسری جو بات ہے جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ دو چیزوں نے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے رول پلے کیا ہے. ایک جو آپ کا ایک ڈیٹرنس آپ نے استعمال کیا, یعنی کہ طاقت کا استعمال, جہاں پر آپ کو لگا کہ اگر کابل میں بھی کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے اس کو نشانہ بنائیں. کندھار پر بھی آپ نے فضائی حملے کیے, باقی جگہوں پر بھی آپ نے کیا, اس سے ایک پریشر بلڈ ہوا. دوسرا ڈپلومیٹکلی یہ بات تو ہم دوحہ میں جو مذاکرات تو ابھی ہوئے نا, جو میری پاکستانی ذرائع سے بات ہوئی اس کے حوالے سے کام جو ہے جو ریجن کے کنٹریز تھے یا جو کامن فرینڈز تھے اس کے حوالے سے پچھلے کئی مہینوں سے اس کے اوپر کام ہو رہا تھا, ایک کنسنسس بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. پرائیویٹلی بھی افغان طالبان کے اوپر دباؤ تھا, اور یہی وجہ ہے کہ پھر افغان طالبان وہاں پر گئے ہیں. اینڈ لیٹس ہوپ کہ اب اس کا کوئی اچھا نتیجہ نکلے اور کوئی وے آؤٹ ہو, کیونکہ الٹیمیٹلی آئی تھنک امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ اپنے دوست اور دشمن تو بدل سکتے ہیں. یہ بھارت کے فارمر پرائم منسٹر اٹل بہاری واجپئی کا ایک فیمس سیئنگ تھی, لیکن آپ اپنے ہمسایوں کو نہیں بدل سکتے. تو میرے خیال میں بیٹر سینس پرویل کرنی چاہیے اور چیزیں تاکہ اور ایک اور بھی سیئنگ ہے نا نہیں کہ a friend of your enemy, اس کے حوالے سے بھی تو ایک سیئنگ ہے نا. جی بالکل, an enemy's friend is, آپ کا جس طرح انڈیا جو کچھ کر رہا ہے جو ہے نا, تو اسی کانٹیکسٹ میں ذرا دیکھ لیجئے. بالکل بہتر یہی ہے کہ دونوں ممالک اپنے جو معاملات ہے ڈپلومیٹکلی حل کر لیں, ورنہ انڈیا تو تیار بیٹھا ہوا ہے, اس نے تو کسی طریقے سے بدلہ لینے کی انڈیا بھی تیار بیٹھا ہوا. اور دوسرا میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ وائل پاکستان از کاشیسلی آپٹمسٹک کہ اس کا کوئی حل نکلے, اور جو میری پاکستانی ذرائع سے بات ہوئی کہ کبھی بھی یہ پاکستان کی خواہش نہیں تھی کہ ہم افغانستان کے اندر جا کر کے اس طریقے سے کاروائیاں کریں, لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن بچا نہیں تھا. ابھی بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کا کوئی حل نکال لیا جائے. کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپٹمزم ہے کہ شاید چیزیں بہتر ہوں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ جو اگر چیزیں بہتر نہیں ہوتی تو پاکستان نے جب اپنی ایک پالیسی بنائی ہے کہ جو ٹارگٹ ہمیں پھر نظر آئے گا افغانستان کے اندر, اس کو ہم ایک لیجٹمیٹ ٹارگٹ سمجھیں گے اور ان کے خلاف باقاعدہ کارروائی کریں گے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.